अस्सलामुअलैकुम वरहमत अल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब ने इंजीनियर साहब के 1 करोड़ रुपए चैलेंज कबूल करने पर अपना रिस्पांस दिया। जैसा कि आप तमाम भाइयों को मालूम होगा कि कुछ अर्सा पहले मुफ्ती साहब ने इंजीनियर साहब को 1 करोड़ रुपए का ये चैलेंज दिया था कि वो कुरान पाक का कोई एक रुकू पढ़कर सुनाए, जिसे इंजीनियर साहब ने फौरन से ही कबूल कर लिया। तो उसी हवाले से अभी हाल ही में मुफ्ती साहब ने ये फरमाया कि जब से मैंने इंजीनियर साहब को 1 करोड़ रुपए का चैलेंज दिया है तब से इंजीनियर साहब की रालें टपक रही हैं। गोया कि वो मेरी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी लेना चाहते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि मेरे पास एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियां हैं। ओए यकीन कर मैंने करोड़ रुपया चाहिए ओ पहली बारी सुनिया ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਓਏ ਹੋਏ ਏਡਾ ਭੁੱਖਾ ਏਡਾ ਲੁੱਤਾ ਰਾਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਬੋਰ वो कहते हैं कि मेरे पास एक नहीं 2 गाड़ियां हैं और इंजीनियर की रालें टपक रही हैं। वो कह रहे हैं कि बार बार मुझसे गाड़ी के चक्कर में वल्ला कभी मुझे ज्यादा गुस्सा आया तो शायद मैं गाड़ी से दस्तबरदार होकर ही तुझसे पूछ लूं मुझे वो रुकू बता, लेकिन उसके साथ फिर मैं ये अटैच करूंगा कि वो रुकू तूने भी तिलावत करना है, चले आज ही कर देता हूं, दिमाग जाए। मैं गाड़ी से दस्तबरदार होता हूं इस शर्त के ऊपर कि जो रुकू तुम मुझे बताओगे वो तुमने भी तिलावत करना है, तुम्हारे पापा जानी ने भी तिलावत करना है, तुम्हारे मुफ्ती आजम दावत इस्लामी के मुफ्ती हसान ने भी तिलावत करना है और मुफ्ती मुनीब ने भी तिलावत करना है। जिधर जिधर तेरी पहुंच है ना उनसे भी एक बार वो तिलावत करवा लेना। तो मैं तैयार हूं तिलावत करने के लिए, मैं तेरी करोड़ की गाड़ी भी माफ करने के लिए तैयार हूं इस शर्त के साथ, पहले तू उनसे तिलावत करवा ले तो इंशाल्लाह ताला अगला सूरज शुरू नहीं होने दूंगा। आजकल तो वैसे ही हमारी स्टूडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, एकेडमी तो हमने बंद की हुई है, इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद खोल लेंगे। तो कह रहा है इसकी रालें टपक रही हैं। मेरे भाई जब मैंने पहले दिन अनाउंसमेंट की है कि मैंने 1 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करना, सारा का सारा माल 1 करोड़ रुपया दीन पे लगाऊंगा, तो मेरी रालें क्यों टपक रही हैं? रालें उनकी टपके जिन्होंने जगह जगह चंदा बॉक्स बनाए हुए हैं और चंदे के सिवा हर चीज गौसे पाक से मांगते हैं। हाँ, चंदा जो है अवामुन नास से मांगते हैं। हमारे पिंडी के मुफ्ती साहब ने तुम्हारे सारे अकाउंट खोल के बता दिए हैं कि किन किन जगहों से तुम लोगों ने चंदे मांगे हैं। करोड़ों रुपए तो सिर्फ एयर फ्लाइट्स पे तुमने लगाए हैं लोगों के चंदे। लोग 10-10 रुपए डालते थे तुम्हारे चंदा बॉक्स के अंदर, तो चंदे तो तुम इकट्ठे कर रहे हो। मस्जिद तुमने उसके ऊपर बनाई है, मदरसे तुमने, हमने तो कोई चंदा बुक नहीं बनाई, कोई फिरका लॉन्च नहीं किया, तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, चंदे तुम्हें देते हैं, मस्जिद अलग से नहीं बनाई है और हमें ताना दे रहे हो। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਲਮ ਜਾਏ ਬਾਤ करने के लिए मेरी अम्मी ने मुनाजरत रोका मैं क्या हुन पूछ ला अम्मी उम्मी नु अब्बा हुंदा भी आई। तो वो कह रहे हैं कि जी इंजीनियर को बताओ कि तुम्हारा अब्बा आ रहा है, अम्मी से पूछ लो। अब्बा कहां से आएगा भाई? अब्बे की तो हालत ये है कि इस अब्बे से पूछा गया कि 1 रुकू बता, रिकॉर्डिंग में ले आए, तो वो कह रहा है मैंने वो रुकू नहीं बताना, वो रुकू सिर्फ 1 करोड़ की गाड़ी बचाने के पीछे वो रुकू नहीं बता रहा। उसे पता है कि जिस दिन मैंने वो रुकू बताया तो मेरी गाड़ी गई। और भाई अभी तो तूने खुद बता दिया तेरे पास 2 गाड़ियां हैं, तो एक गाड़ी अगर तू दे दे, और मैंने अपनी जात पे नहीं लगानी, दीन के लिए लगानी है, तो इंशाल्लाह ताला बाकी अवाम नास को भी पता चल जाएगा कुरान पाक पढ़ने के हवाले से। तो भाई मेरा अब्बा तो वो है जिसकी कब्र है मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अब्बे तुम लोगों के बदलते रहते हैं। देखो क्या जमाना था, एक जुनैदी अब्बा था, ठीक है, उसके नाम के ऊपर सिलसिला जुनैदिया शुरू हुआ। उसे क्या पता था कि कुछ अरसे बाद एक अब्दुल कादिर जिलानी आएगा और वो पूरे जुनैदी सिलसिले को कादरी सिलसिला बना देगा। कहां सिलसिला जुनैदिया था, फिर कादरिया बना, अब अतारिया बना, आगे जाके पता नहीं और हो सकता है को बकरिया बन जाए। बकरी वाली सरकार की निस्बत से इनको बड़ी बकरी पसंद है ना जी। और जरा मिर्जा दे शगीर के फाल मारो सुन लो ओए अतारी वर्गा ते है ही कोई नहीं तेरे बाबे ए तेरा बाबा जड़ा है ना मिर्जा बनाई बैठे हो आओ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ बक बक करदा जनाब। अतारी जैसा है ही कोई नहीं, तेरा बाबा तो शाही कोई नहीं। वो मेरे स्टूडेंट्स को कह रहा था कि जी तुम्हारा जो बाबा है इंजीनियर, और बाबा कहां से भाई, हमने तो कभी अपने साथ जोड़ा ही नहीं है भाई, ये तो तुम्हारे बाबे थे। पहले जुनैदी सिलसिला था, फिर अब्दुल कादिर जिलानी आए, उन्होंने कादरी ठोक दिया, बीच में जुनैदी खत्म ही हो गया, फिर बाबा जानी आए, उन्होंने तारी ठोक दिया, कादरी को पीछे कर दिया। ये तुम्हारे बाबों को आते पड़ी हुई अपने नाम लगाने की। हम तो हमेशा रसूलुल्लाह के साथ लोगों को जोड़ते हैं। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो वो कह रहा था कि अतारी जैसा ही कोई नहीं, तेरा बाबा थे शाही कोई नहीं, वो स्टूडेंट को कह रहे थे। तो इसके जवाब में मैं कहूंगा मेरे स्टूडेंट सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे थे शाही कोई नहीं। लो सामो, क्योंकि तेरे बाबों का अकीदा है शिबली रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह, लिवाई आदम मिन लिवाई मोहम्मद, सुबहानी मा आज़म शानी, और जितनी कुफरिया बातें हैं तुम्हारे बुजुर्गों के तो वो कीदे हैं, और तुम्हारे उलमा ने उनकी हराम की कमाइयां खाई हैं, और तुम्हारे मौलवियों ने उसके हक में मुनाज़रे लड़े हुए हैं और अपनी आखिरत भी बर्बाद की है और अपने बुजुर्गों की भी, अगर तौबा के बगैर मरे हैं तो। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में कुछ अर्सा पहले इंजीनियर साहब ने जब मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब की एक वीडियो क्लिप पर गिरफ्त फरमाई थी कि मुफ्ती साहब ने नबी इस्लाम की हदीस का नाम लेकर उनकी तरफ एक ऐसी गलीज और गंदी बात मंसूब की थी जो कि हदीस के अंदर बयान नहीं हुई थी, जो कि उनकी डॉक्टराइन के मुताबिक गुस्ताखी है। तो मुफ्ती साहब को चाहिए कि वो अपनी उस बात पर माफी मांगे, तो मैं भी उन पर 295C कटवाने की मुखालिफत करूंगा। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मुफ्ती साहब ने मुनाफिक की निशानी बयान करते हुए नबी इस्लाम के हवाले से ये फरमाया था कि मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है जो रेवड़ के सब बकरों को खुश रखना चाहती है और अपना चस्का पूरा करती है। लेकिन ये गलीज और गंदे अल्फाज नबी इस्लाम की हदीस में मौजूद नहीं थे, बल्कि मुफ्ती साहब ने नबी इस्लाम की तरफ गलत मंसूब किया था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है जो पूरे रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है अपने चस्के के लिए। मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है। अब ये जो मुनाफिक होती है सबको खुश, इसको भी खुश, इसको भी। मैं एंड पे फिर कहूंगा कि आप एलानिया तौबा करें। आपके खिलाफ 295C कटी तो मैं मुखालफत करूंगा, लेकिन आप एलानिया तौबा करें
اور اس مخالفت کے ساتھ اس صورت میں علماء کا ساتھ دوں گا جبکہ وہ باقی لوگوں کی توبہ کے بھی قائل ہوں گے جو اڈیالہ میں یا سینٹرل جیل لاہور کے اندر ہے. یہ توبہ کا پیکٹ صرف تمہارے مولویوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. پنڈی کا مفتی بھی سائڈ پہ ہو گیا معافی مانگ کے, لاہور کا ڈاکٹر بھی سائڈ پہ ہو گیا معافی مانگ کے, کراچی کا مفتی بھی سائڈ پہ ہو گیا معافی مانگ کے, اور اب یہ کہہ رہے ہیں جی مفتی سمر صاحب بھی توبہ ریکارڈ کروائیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, توبہ ریکارڈ کروائیں. اب کیوں نہیں کہتے ہو کہ توبہ تو قبول ہی نہیں گستاخ رسول کی؟ لیکن اس کے باوجود بریلوی مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے عالم مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے مفتی سمر عباس قادری صاحب کا یہ بات کہہ کر دفاع کیا کہ اگرچہ کہ مفتی صاحب کے بیان کردہ الفاظ حدیث میں موجود نہیں ہیں لیکن یہی الفاظ ہمارے ائمہ اور محدثین نے اپنی شروحات میں بیان کیے ہیں, لہٰذا مفتی صاحب پر گستاخی کا الزام نہیں لگایا جا سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سمر عباس اتاری صاحب نے مشکات المصابیح کا حوالہ دے کے روایت بیان کی ہے, اس مضمون کی کہیں روایت کتب احادیث میں موجود ہے کہ نہیں ہے. سب سے پہلے ہم حدیث اور روایت کو دیکھیں گے اور پھر اس کے مضمون کو دیکھیں گے کہ آیا کہ یہ مضمون اور یہ مفہوم شارحین حدیث کے مطابق حدیث کا ہے یا نہیں. مشکات المصابیح کے اندر 57 نمبر حدیث ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو 2 ریوڑوں یا 2 بکروں کے درمیان سرگرداں ہیں. اب اس کی شرح میں محدث ملا علی قاری اور تقریباً اس سے ملتی جلتی عبارت علامہ سندھی نے سنن نسائی کی شرح میں اور غیر مقلد عطاء اللہ حنیف بجانوی نے سنن نسائی کی تعلیقات میں تقریباً اس سے ملتی جلتی عبارت ذکر کی ہے جو محدث ملا علی قاری نے بیان کیا ہے. فرماتا ہے کشات العائراتی, وہ سرگرداں ہونے والی بکری, وہ کون سی بکری ہے؟ ایت طالبۃ للفحل, وہ بکری کے جو سانڈ نر بکرے کو چاہتی ہے. اب یہ بکری دوسرے بکرے کے پاس کیوں جاتی ہے؟ تاکہ اس بکرے سے جفتی کروائے. اس حدیث کا معنی اور مطلب محدث ملا علی قاری نے لکھا ہے تاکہ اس کا سانڈ اور اس کا نر بکرا اس کے ساتھ جفتی کرے. فلا ثبات لها علی حالۃ واحدہ, وہ بکری ایک حالت پر باقی نہیں رہتی. وانما هي اسیر شہوتها, وہ اپنی خواہشات اپنی شہوت کی اسیر اور قیدی ہوتی ہے. لہذا اب یہ جو بکرے کی تلاش والا معنی ہے اس حدیث کے اندر وہ شارحین نے لکھا ہے, غیر مقلدین کے علماء نے بھی اس کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے. مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے اسی جواب پر ابھی حال ہی میں اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم علامہ یاسین قادری صاحب نے تفصیلاً ان کو جواب دیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. اور یہ جو راشد رضوی ہے اس نے اتنی جہالت بکھیری ہے کہ کہتا ہے جی حدیث 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک حدیث بالمعنی ہوتی ہے, ایک حدیث باللفظ ہوتی ہے. اللہ کے بندو, اگر حدیث بالمعنی کو آپ قبول کر رہے ہیں تو جب آپ ابن شہاب زہری کی بات کرتے ہیں تو وہاں کیوں آپ کو موت پڑ جاتی ہے؟ اور جو آگے بندے یہ دے رہا ہے کہ جن کی حدیث بالمعنی ہم نے لینی ہے وہ بندے تو دیکھیں ذرا, ایک ملا علی قاری لے رہا ہے اور دوسرا علامہ سندھی لے رہا ہے اور ایک حنیف بوجیانی ہے ان کو لے رہا ہے کہ بھائی انہوں نے کہا ہے کہ یہ معنی ہو سکتا ہے. اللہ کے بندو قرآن کی طرف آؤ, مصطفیٰ کے فرمان کی طرف آؤ, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اس کا متن چیک کرو کہ جو اس نے بکواس کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو اس نے نسبت کی ہے کہ وہ حضور نے الفاظ ادا کیے ہیں کہ نہیں, دیکھا تو یہ جائے گا. میں کہتا ہوں نا کہ یہ سب سے بڑے گستاخ بھی ہیں, بے ادب بھی ہیں, اور ان کے جتنے بھی بابے ہیں اگر میں کھول کھول کے بیان کروں تو ان کی گستاخیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. اور یہی حال احمد رضا خان بریلوی کا, اس کا ترجمہ اٹھائیں کنز الایمان, اوپر عربی نہیں جو نیچے وہ ترجمہ کر رہا ہے. تو یہی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو حدیث ہے مشکات میں یا مسلم میں اس کا مفہوم یہ بنتا ہے یا فلاں فلاں بندے نے, علامہ نے, مفتی نے اس شرح میں یہ لکھا ہے اس کا یہ معنی لیا, یہ تو کہا ہی نہیں. اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ منافق بندے کی مثال ایسے ہے جیسے وہ ایک بکری جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ سواد لینے کے لیے اس طرح کے گھٹیا لفظ بولے ہیں اس نے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ بازاری لینگویج اس نے منسوب کی ہے, یہ گھٹیا زبان جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے. تو مفتی راشد رضوی وہ اس کا دفاع کر رہا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے 3 مولوی لے کے لیے انہوں نے کہا اللہ کے بندے عربی متن دیکھ اس کا, وہ جو مسلم میں آئی ہے, مشکات میں آئی ہے, جس کو امام طبرانی نے لیا ہے, امام نسائی نے لیا ہے, ابن ماجہ نے لیا ہے, پھر مسند حمیدی نے لیا ہے. یہ جتنی کتب میں یہ حدیث آئی ہے کسی ایک حدیث کی کتاب میں وہ لفظ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائے جو یہ 2 ٹکے کا ملا کہہ رہا ہے, جو بکواس کر رہا ہے, بھونک رہا ہے. یہ تو ان کا تو سارے کا سارا جو دین ہے, جو مسلک ہے, وہی گالیاں ہیں, بے ادبی ہے, اہانت ہے, گستاخی ہے. یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ فلاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے؟ جاؤ چلو پر پانی میں ڈوب مرو. میں نام لے کے کہہ رہا ہوں راشد رضوی, اگر باپ کا ہے, جرأت ہے تو آپ فضیلت علی علیہ السلام کے اوپر آ میرے سامنے بیٹھ, لیکن بات وہی کرنی ہے جو 14 شرائط میں نے نیٹ پہ دی ہوئی ہیں, اللہ کے قرآن سے کرنی ہے. کس سے کہانیاں نہیں چلیں گی, اور شرم نہیں آتی, تم کو حیا نہیں آتی. یہی الفاظ اگر کسی اور نے کہے ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا حضور کی گستاخی ہو گئی, نکلو FIR کٹواؤ, باہر نکلو, واجب القتل, ڈنڈورا پیٹنا تھا انہوں نے. لیکن یہاں کیوں نہیں کہ بندہ اپنے دھڑے کا ہے. یہ جتنے بھی بریلوی ہوں, اتاری ہوں, ان کی کتابیں کھول کے دیکھیں, گستاخیوں سے بری پڑی ہیں. مزید اپنی اسی ویڈیو میں مفتی سمر عباس اتاری صاحب نے انجینئر صاحب پر یہ الزام لگایا کہ انجینئر صاحب قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست سمجھتے ہیں, جس پر انجینئر صاحب نے پھر سے یہ وضاحت دی کہ وہ قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور انہوں نے کبھی بھی قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی. تیرے میں صاحب سارے برابر کراں گا, تینوں میں پھر پوچھاں گا کہ اج تک قادیانیوں کے خلاف تیرے منہ چ میں گل نہیں سنی کہندا جی وہ اہل قبلہ ہیں, انہاں دی نماز انہاں دے پیچھے ہو جائے. میں تینوں تیرے کلپ نہ بکھاواں تے گل ہوئی, پھر میں امت نوں پوچھاں گا دسو کون ہے. ہمارے پاکستانی قانون کے مطابق بھی وہ دار اسلام سے خارج ہیں, اور تو آ کے انہاں نوں مامے چاچے کہندا ہے. بکری والی سرکار مفتی سمر اتاری حفظہ اللہ تعالی
انہوں نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا اور کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے کیونکہ وہ اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہے. اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا میرے پاس کلپ موجود ہے. تو بکری والی سرکار، المعروف گاڑیوں والی سرکار، المعروف گالیوں والی سرکار، تیرا یہ کام ہے وہ کلپ بتانا ہے جس میں نے یہ کہا ہے کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز درست ہے. اور میں تجھے اپنے کئی کلپ بتاؤں گا جس میں نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور یہ بھی بتایا کہ قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں تمہاری طرح، چونکہ وہ حنفی ہیں. اور تم اپنے غوث پاک سے مخالفت کرتے ہوئے اور بخاری مسلم میں لکھی ہوئی حدیث سے مخالفت کرتے ہوئے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہو. بخاری مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہوا ہے. میں اور میرے تمام اسٹوڈنٹس رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں اور تم حنفی طریقے پہ نماز پڑھتے ہو اور قادیانی بھی حنفی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں. اور میں نے ساتھ یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز اس لیے درست نہیں ہے کہ ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے، وہ کافر ہیں. غامدی صاحب کی بات انہوں نے میرے متھے مار دی اور اسے شرم بھی نہیں ہے. یہ کہتا ہے میرے پاس کلپ ہے. وہ کلپ اردو کرنا ہے، ان صرف رکوع نہیں دسنا. اب اس کی ویڈیو کے نیچے جا کے کمنٹس کریں کہ وہ رکوع بھی بتا اور وہ کلپ بھی بتا جس میں انجینئر نے کہا کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز درست ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ تمام بھائیوں کو یہ بتایا تھا کہ کیسے ساحل ادیم صاحب نے قیصر احمد راجہ صاحب کو اس بات پر ڈانٹ لگائی تھی کہ انہوں نے ساحل بھائی کی گفتگو کو پوڈ کاسٹ سے کٹ کر دیا تھا. ساحل ادیم صاحب کی اسی ویڈیو پر قیصر احمد راجہ صاحب نے جب ابھی حال ہی میں رسپانس دیا تو وہ شدید غصے میں نظر آئے اور ان کے غصے کا عالم یہ تھا کہ وہ ساحل ادیم صاحب کو تو تڑاک کہہ کے واحد کے صیغے سے پکارنے لگے. اور مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ساحل ادیم صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں سے ساحل بھائی کا وہ حصہ ہی کٹ کیا تھا جس میں وہ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کو گدا حلال ہونے پر جواب دے رہے تھے، کیونکہ قیصر احمد راجہ صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ساحل ادیم صاحب کے جواب سے علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب ناراض ہو جائیں. ایکسٹریملی ڈسپوائنٹڈ، بہت مایوسی ہوئی ہے مجھے ساحل ادیم سے. ساحل ادیم سے میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا. اچھا دوست ہے، امید ہے کہ آئندہ بھی اچھا دوستی رہے گا، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ ایک طرف ٹیم آپ کی ریچ آؤٹ کر رہی ہو کہ آپ ساحل ادیم کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا. جو پوڈ کاسٹ ہماری ہوتی رہی وہ اچھے طریقے سے ہوئی، لیکن آپ کی ٹیم اپروچ کرے وہ پوڈ کاسٹ ہو بھی جائے اور اس کے بعد پبلک میں جا کے یہ الزام لگانا شروع کر دے کہ کوئی میں اننیسسری طریقے سے یا انفیئر طریقے سے میں کلپ بیچ میں سے کاٹ لیتا ہوں یا ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، جیسا کہ ساحل ادیم نے کہا کچھ اس طرح کی بات کہ میرا زیادہ تر حصہ کٹا ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کچھ حصہ کاٹنے کے لیے کہا تھا لیکن کیسے نے سارا ہی حصہ اڑا دیا، یا زیادہ تر حصہ اڑا دیا ہے. یار یہ توقع نہیں تھی مجھے ساحل ادیم سے. مطلب میں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کیلیبر کا آدمی ہے، بڑے اسٹیچر کا آدمی ہے. یہ جو ہے نا، یہ مارننگ شوز کی کوئی جو ہوتی ہے نا، یہ میزبان خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، اس طرح کی حرکت وہ کریں تو میں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، ان کو یہی کام ہے. ساحل ادیم ایک بڑے پیڈسٹل کا آدمی ہے اور اس کو بڑے پیڈسٹل پہ ہی پرفارم کرنا چاہیے، بہیو کرنا چاہیے. مطلب کہ میری ریپوٹیشن کے فیوچر میں بھی لوگ آئیں گے میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے، اینڈ یو وانٹ ریڈیوس کے ایک ایشو جو اس کو پتہ ہے ساحل ادیم کو، یو وانٹ ٹو ریڈیوس ٹو دا لیول کہ کوئی آدمی کل میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے آئے تو اس کے ذہن میں پہلے بیٹھی ہوئی ہوگی بات کہ پتہ نہیں میری کون سی بات چلے گی نہیں چلے گی، جبکہ میرا اپنا پروگرام پوڈ کاسٹر سے یہی ہے، گدا حلال ہے گدا حرام ہے، تو اس لیول کی باتیں کرنی ہیں. اور وہ بھی اس لیے کہ نہیں میرے خلاف انہوں نے ویڈیو بنا لیا تو میں کہہ رہا ہوں یار ساحل کیا مطلب اس چیز میں رکھی. علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کے ساتھ یوں چل رہا ہے، ان کا بھی فرینکلی نہیں بنتا. اور آپ دیکھ لیں کہ بلاسفی والے معاملات میں جتنی علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے ہماری مدد کی ہے وہ میں پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے، میں بتاتا رہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ کرے. لیکن اس چیز پہ میں کبھی ان سے کبھی نہ ان کا ویو لیا، نہ ان پہ کبھی تبصرہ کیا کہ بھائی گدا حلال ہے گدا حرام ہے. میرا اور ساحل ادیم جیسے لوگوں کو کیا لینا دینا اس چیز سے؟ فقہ کے جو معاملات ہے فقہ اس میں ان کی بھی ایکسپرٹیز نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے. چلیں شامل ہے کی پھر شاید ہوں گی، مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کی ایگزیکٹ کوالیفیکیشن کیا ہے، لیکن وہ الودین ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں انجینئر صاحب نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں کسی بدنام زمانہ شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی اس کے حوالے سے وہ بات سچی ثابت ہوئی کہ وہ مولویوں کا فرنٹ مین ہے. ہمارے بھائی جو ہے ساحل ادیم صاحب، انہوں نے پول کھول دیا نا، انہوں نے ایک بدنام زمانہ شخص کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ اس نے جو مولویوں سے متعلق گفتگو تھی وہ ڈیلیٹ کر دی. اور اس نے بدنام زمانہ شخص نے یہ کہا کہ یہ میں نے اس لیے ڈیلیٹ کیا کہ میں نے مولوی میں جانا بھی ہوتا ہے، پھر وہ مولوی برا مان جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے اس بدنام زمانہ انسان کے لیے ایک ٹائٹل ڈیوائز کیا تھا وہ بالکل درست کیا تھا کہ یہ مولویوں کے فرنٹ مین ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جاوید احمد غامدی صاحب سے انجینئر صاحب کے حوالے سے یہ سوال کیا گیا کہ انجینئر صاحب جو یہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس پر غامدی صاحب نے بھی ایکنالج کیا کہ اگر انجینئر صاحب کی اس نعرے کی روح میں اتر کر دیکھا جائے تو کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے. جی محمد علی مرزا کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں اور تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اس پہ وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ میں دراصل کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جب دلائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوں اور اس کے مقابلے میں بابوں سے باتیں نقل کی جائیں تو اس کو اصل میں میرا نگیٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے. تو ان کی اس ایکسپلینیشن کے بعد ان کا یہ نعرہ کیا جسٹیفائی نہیں ہو جاتا؟ یہ بات کا صحیح ہونا اور غلط ہونا یہ اتنا زیر بحث نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا تھا کہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ اپنی طرف سے مخلصانہ طور پر دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. میرے ان کے منہاج میں بہت فرق ہے. ان کا منہاج سلفی منہاج ہے. سلفی منہاج اطاعت محض کا منہاج ہوتا ہے، وہ فقہ و تدبر کا منہاج نہیں ہوتا. اس میں وہ اپنی بات اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں، اس میں لوگوں کی بہت کچھ اصلاح بھی ہوتی ہے اور ہوئی ہے. اسلوب کیا ہو، بات کیسے کہی جائے، ایک صحیح بات کو بیان کرنے کا انداز کیا ہو، اس میں ظاہر ہے کہ میرا زاویہ نظر بہت مختلف ہے، افتاد طبع بھی بہت مختلف ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں اپنے لحاظ سے
उनकी खिदमत में भी अर्ज़ करता रहता हूँ कि वो इसको बेहतर कर लें, लेकिन इसको मानना ना मानना उनका काम है। असल बात जो वो कह रहे हैं उसको अगर उसकी रूह में उतर के देखा जाए तो उस पर तो कोई एतराज़ नहीं। बहरहाल ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।